ये नामुमकिन है। मेडिकल साइंस में ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। 15 माह का हमल और ये सब कैसे हो सकता है? डॉक्टर जैदी चीखे, उनके हाथ में रिपोर्ट थी और अस्पताल की पूरी टीम जमीन पर मेरे कदमों में घुटनों के बल गिर पड़ी। मैं बेड पर लेटी ये सब देखकर खौफ से कांपने लगी। मेरी समझ से बालातर था कि मेरे रहम में क्या पल रहा है। मेरा नाम सादिया है। मैं एक निहायत गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। अब्बा एक दिहाड़ीदार मजदूर थे और मैं उनकी इकलौती औलाद थी। मेरा बाप गरीब ज़रूर था। एक खस्ता हाल किराए के मकान में रहता था, लेकिन मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता था। मैं अपने बाप के कच्चे घर में एक शहजादियों जैसी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही थी। गुर्बत के बावजूद हमारे घर में सुकून था और अब्बा की मोहब्बत ने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। एक शाम अब्बा काम से वापस आए तो उनका चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। उनके हाथों में मिठाई का डिब्बा था। सादिया बेटी, इधर आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ। अब्बा ने मुझे आवाज़ दी। जी अब्बा, ये मिठाई किस खुशी में है? मैंने हैरत से पूछा। मैंने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है और मैं अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ कि तुम अपने घर की हो जाओ। अब्बा ने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा। अब्बा, मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊंगी? मैंने रूंधी हुई आवाज़ में कहा। बेटी, हर लड़की को एक दिन अपना घर बसाना होता है। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हें एक महफूज और खुशहाल ज़िंदगी देकर जाऊं। अब्बा के लहजे में एक अजीब सा सुकून था। मेरी शादी कर दी गई। मेरा शौहर, जिसका नाम वकार था, एक पढ़ा लिखा और समझदार इंसान था। मैं गरीब थी लेकिन बेहद खूबसूरत थी। मैंने मैट्रिक तक तालीम भी हासिल की थी, इसीलिए मुझे इतना अच्छा और अमीर रिश्ता मिल गया था। अब्बा बहुत खुश थे कि उनकी बेटी एक अमीर घर की बहू बनेगी और खुशहाल जिंदगी गुजारेगी। वकार का घर किसी महल से कम नहीं था। उसके पास गाड़ियां, नौकर चाकर और हर वो आसाइश मौजूद थी जिसका मैंने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। सादिया, तुम मेरी जिंदगी का सबसे हसीन तोहफा हो। वकार ने शादी की पहली रात मुझे अपने पास बिठाकर कहा, मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ। मुझे इतने बड़े घर के तौर तरीके नहीं आते। मैंने झिझकते हुए जवाब दिया, तुम्हें कुछ सीखने की जरूरत नहीं, बस मेरी बनकर रहो। तुम्हारी खूबसूरती और सादगी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। वकार ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी शादी के 2 साल बाद ही अब्बा इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये सदमा मेरे लिए एक बहुत बड़ा था, लेकिन वकार ने मुझे टूटने नहीं दिया। वक्त गुजरता गया और हमारी शादी को 7 साल गुजर गए। हम दोनों की मोहब्बत में एक रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ा था। मुझे औलाद की कमी महसूस होती। मैं खानदान वालों की बातें और ताने सुनकर अक्सर रो पड़ती थी। वकार, मुझे डर लगता है। 7 साल हो गए हमारी शादी को। हमने हर डॉक्टर को दिखा लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने एक रात उदासी से कहा, तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो सादिया। वकार ने मेरे आंसू साफ किए। लेकिन क्या तुम मुझसे औलाद न होने की वजह से दूर तो नहीं हो जाओगे? मैंने डरते डरते पूछा। तुम कैसी बातें कर रही हो? जब अल्लाह को मंजूर हुआ तो औलाद मिल जाएगी। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए। वकार ने मजबूती से मेरा हाथ थामा। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी पूरी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। हम दोनों शहर से बाहर एक तकरीब में शिरकत के बाद वापस आ रहे थे। मौसम खराब था और सड़क पर फिसलन थी। वकार गाड़ी तेज चला रहा था। अचानक सामने से आने वाले एक ट्रक ने हमारी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। गाड़ी कलाबाजियां खाती हुई खाई में जा गिरी। धमाके जैसी आवाज आई, शीशे टूटने की आवाजें, और फिर मेरे चारों तरफ अंधेरा छा गया। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के एक प्राइवेट और शानदार कमरे में थी। मेरे पूरे जिस्म में शदीद दर्द था, खासतौर पर मेरी सीधी टांग में दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था। वकार कहाँ है? मेरा शौहर कहाँ है? मैंने अपने पास खड़ी नर्स से चीख कर पूछा। वो ठीक है, उनको मामूली चोटें आई हैं और वो दूसरे कमरे में आराम कर रहे हैं। नर्स ने मेरी ड्रिप चेक करते हुए बेतासुर लहजे में जवाब दिया। मेरी टांग में बहुत दर्द है, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। प्लीज डॉक्टर को बुलाएं। मैंने रोते हुए इल्तिजा की। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर इंतहाई संजीदगी थी। सादिया बीबी, आपको होश आ गया है, ये अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है। डॉक्टर ने बेड के पास खड़े होकर कहा। क्या खबर है डॉक्टर साहब? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आपकी सीधी टांग रोड एक्सीडेंट में बुरी तरह कुचल दी गई थी। हड्डियां टूट चुकी थी और रगें कट चुकी थी। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन इन्फेक्शन फैलने का शदीद खतरा था।
آپ کی جان بچانے کے لیے ہمیں آپ کی ایک ٹانگ کاٹنی پڑی۔ آپ ہمیشہ کے لیے ایک ٹانگ سے معذور ہو چکی ہیں۔ ڈاکٹر نے اسپاٹ لہجے میں ساری حقیقت میرے سامنے رکھ دی۔ یہ سنتے ہی میرے دماغ میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ میری ایک ٹانگ کٹ چکی تھی، میں ہمیشہ کے لیے معذور ہو چکی تھی۔ میں نے چیخ مار کر رونا شروع کر دیا۔ میری دنیا اندھیر ہو چکی تھی۔ اسی وقت وقار کمرے میں آیا۔ اس کے ماتھے پر پٹی بندھی تھی، لیکن وہ اپنے پیروں پر چل کر آیا تھا۔ وقار دیکھو میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں معذور ہو گئی ہوں۔ میں نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ وقار نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانی محبت اور فکر بالکل نہیں تھی۔ وہ ایک اجنبی کی طرح مجھے دیکھ رہا تھا۔ حوصلہ رکھو سعدیہ، جو ہونا تھا ہو گیا، اس نے سرد اور کھردرے لہجے میں کہا، اور بغیر کوئی تسلی دیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے یقین تھا میرا محبوب شوہر مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ میں 1 مہینے تک اس گورنمنٹ ہسپتال کے جنرل وارڈ میں بستر پر پڑی رہی۔ ارد گرد غلاظت، بدبو اور مریضوں کی چیخ و پکار تھی۔ میرے زخم ابھی تک بھرے نہیں تھے، مجھے چھٹی نہیں ہوئی تھی۔ وقار ہفتے میں 1 بار آتا، دور سے میری شکل دیکھتا اور چلا جاتا۔ اس نے میرے پاس بیٹھنا، مجھ سے بات کرنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ میں اس کے اس رویے پر خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتی۔ میں اس سے بحث کرنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ جب نرسیں میرے پاس سے گزرتی تو منہ چڑھاتی تھیں، یہ لنگڑی عورت کب جائے گی یہاں سے؟ اس کا خاوند تو اسے پوچھنے بھی نہیں آتا۔ ایک نرس نے دوسری سے کہا۔ میں نے یہ الفاظ سنی تو میرا دل خون کے آنسو رویا۔ میں نے جواب دینا چاہا لیکن میرے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ پھر ایک دن وہ آیا، اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ وہ سیدھا میرے بیڈ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا وقار، تم اتنے دن بعد آئے ہو؟ میں نے درد سے کراہتے ہوئے پوچھا۔ ان کاغذات پر دستخط کر دو سعدیہ۔ وقار نے وہ فائل میرے بستر پر پھینک دی۔ کس چیز کے کاغذات ہیں یہ؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فائل کھولی۔ اس میں لکھے الفاظ پڑھ کر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ طلاق نامہ تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو وقار؟ ہم نے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی، تم مجھے اس حالت میں کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں ایک لنگڑی اور معذور عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ وقار نے بے رحمی اور ڈھٹائی سے جواب دیا۔ میری محبت تمہاری خوبصورتی سے تھی، تمہارے جسم سے تھی۔ اب تم کسی کام کی نہیں رہے، ایک بوجھ بن چکے ہو۔ میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے، یہ لو طلاق کے کاغذات اور مجھے ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور مجھے اس سرکاری ہسپتال کے بستر پر لاوارث چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ دن مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرا وہی محبوب شوہر تھا جو مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ اس کی محبت صرف میری خوبصورتی سے تھی۔ آج میں ایک ٹانگ سے معذور ہوئی تو وہ اپنے تمام وعدے اور قسمیں توڑ کر مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس وقت مجھے کوئی بھی دلاسا دینے والا نہیں تھا۔ ماں باپ تو مر چکے تھے اور کوئی ایسا رشتہ دار تھا نہیں جو مجھے آ کر پوچھتا۔ میں اکیلی لاوارثوں کی طرح اس گورنمنٹ ہسپتال کے بستر پر پڑی چھت کو گھورتی رہی۔ میری آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے تھے اور دل پتھر کا ہو گیا تھا۔ دنیا کی بے حسی اور مطلب پرستی میرے سامنے ننگی ہو کر ناچ رہی تھی۔ کچھ دن بعد میرے زخم بھرنے لگے اور ہسپتال والوں نے مجھے ڈسچارج کر دیا۔ میرے پاس پہننے کے لیے صرف وہی کپڑے تھے جو میں نے ایکسیڈنٹ کے وقت پہنے ہوئے تھے۔ میں نے بیساکھیاں سنبھالی اور بمشکل قدم گھسیٹتی ہوئی ہسپتال سے باہر آئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں۔ میرے سر پر کوئی چھت نہیں تھی۔ میں ہسپتال کی ایک سائڈ پر بنے ہوئے بینچ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ اچانک ایک ادھیڑ عمر عورت میرے پاس آ کر بیٹھی۔ اس نے بغور میری خستہ حالی اور میرے کٹی ہوئی ٹانگ کو دیکھا۔ کیا ہوا لڑکی؟ تم اس حالت میں یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ اس عورت نے مجھ سے پوچھا۔ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میرے شوہر نے مجھے معذور ہونے پر طلاق دے دی ہے اور میرے ماں باپ زندہ نہیں ہیں۔ میں نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ میرے اندر اب مزید رونے کی ہمت نہیں تھی۔ اس شہر میں بیاسٹا لڑکیوں کا کھلے آسمان تلے رہنا موت سے زیادہ بدتر ہے۔ اس عورت نے مجھے مشورہ دیا۔ یہاں قریب ہی بہت سے دارالامان بنے ہیں، تم دارالامان چلی جاؤ، وہاں تمہارے جیسے ہی بے سہارا عورتیں رہتی ہیں، کم از کم تمہاری عزت محفوظ رہے گی اور سر چھپانے کو جگہ مل جائے گی۔ میں نے اس عورت کے مشورے کے مطابق دارالامان کا پتہ کیا اور وہاں چلی گئی۔
میں نہیں جانتی تھی کہ اس دارالامان کی اونچی اور مضبوط دیواروں کے پیچھے میری زندگی کا ایک ایسا بھیانک امتحان میرا انتظار کر رہا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دارالامان کی اونچی اور سرد دیواریں مجھے کاٹنے کو دوڑتی تھیں۔ میں ایک کٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ بیساکھیوں کے سہارے چلتی تو وہاں موجود ہر عورت مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی تھی۔ میری خوبصورتی ابھی بھی ویسی ہی تھی، میرا رنگ روپ اور چہرے کی کشش میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ بے شک میں ایک ٹانگ سے معذور ہو چکی تھی، میرا وجود ان سب کے لیے ایک سوالیہ نشان بن چکا تھا۔ میں جب بھی راہداری سے گزرتی سرگوشیاں میرے کانوں سے ٹکراتی۔ تم اس قدر حسین ہو، تمہارے شوہر نے تمہیں صرف ایک معذوری کی وجہ سے کیسے چھوڑ دیا؟ کوئی تو اور بات ہوگی جو تم چھپا رہی ہو۔ میرے ساتھ والے بستر پر موجود روبینہ نے ایک شام مجھ سے سیدھا سوال کیا۔ اس کے چہرے پر شدید تجسس تھا اور آنکھیں میرے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اس کی باتوں میں ہمدردی کم اور طنز زیادہ تھا۔ مرد کی محبت صرف جسم تک محدود ہوتی ہے روبینہ، جب جسم آدھا رہ گیا تو محبت بھی ختم ہو گئی۔ اس میں چھپانے والی کوئی بات نہیں۔ میں نے اسپاٹ اور کھردرے لہجے میں جواب دیا اور اپنا رخ موڑ لیا۔ میرے لہجے میں چھپی تلخی اور درد کو محسوس کر کے وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئی۔ لیکن پھر بھی 7 سال کا رشتہ ایسے تو نہیں ٹوٹنا۔ ضرور تم نے کوئی ایسی غلطی کی ہوگی جس کی سزا اس نے تمہیں دی ہے۔ کمرے کے دوسرے کونے سے شبانہ نے بھی بحث میں حصہ لیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی چبھن تھی جو میرے زخموں کو کرید رہی تھی۔ غلطی صرف یہ تھی کہ میں ایک حادثے کا شکار ہو گئی۔ اگر تم لوگوں کو میری باتوں پر یقین نہیں تو مجھ سے سوال کرنا بند کر دو، میں نے غصے سے کہا اور اپنی چادر تان کر لیٹ گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے، لیکن میں ان عورتوں کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ میں اپنے اللہ کے اور زیادہ قریب ہو گئی تھی۔ پہلے بھی 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی، لیکن اب میری راتیں بھی مصلی پر گزرنے لگی تھیں۔ میں رات کے پچھلے پہر اٹھتی، بیساکھیوں کے سہارے غسل خانے تک جاتی، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتی اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر کر گھنٹوں روتی رہتی تھی۔ میری سسکیاں رات کے سناٹے میں گونجتی تھیں۔ یا اللہ، جو تیری مرضی تھی وہ تو نے کر دیا، لیکن اب آگے کی زندگی میرے لیے آسان بنا دے، مجھے ان تانوں اور اس ذلت سے نکال دے۔ میں سسکیوں کے درمیان اپنے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتی۔ میرے آنسو جائے نماز کو بھگو دیتے تھے اور میرا دل ایک عجیب سے بوجھ تلے دبا رہتا تھا۔ مجھے محسوس ہوتا کہ میرا رب میری فریاد سن رہا ہے۔ دارالامان کی انچارج میڈم شکیلہ ایک سخت گیر اور اصولوں کی پابند عورت تھی۔ وہ اکثر رات کو راؤنڈ پر نکلتی تو مجھے جاگتا دیکھ کر میرے کمرے کے دروازے پر رک جاتی۔ سعدیہ، تم رات بھر جاگتی رہتی ہو، اپنی صحت کا خیال رکھو، تم پہلے ہی بہت کمزور ہو چکی ہو، ایسے تو تم بیمار پڑ جاؤ گی۔ میڈم شکیلہ نے ایک رات میرے پاس کھڑے ہو کر قدرے نرمی سے کہا۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے ایک لمحے کو ترس ابھرا تھا جو ان کی سخت طبیعت کے بالکل برعکس تھا۔ مجھے نیند نہیں آتی میڈم، بس اللہ سے باتیں کرتی ہوں تو دل کو کچھ سکون مل جاتا ہے۔ دن کا وقت تو لوگوں کی باتیں سننے میں گزر جاتا ہے۔ میں نے جائے نماز طے کرتے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ میرا چہرہ آنسوں سے تر تھا اور آواز میں ایک عجیب سی تھکاوٹ تھی۔ یہ دارالامان ہے سعدیہ، یہاں ہر عورت اپنا دکھ لے کر آتی ہے، تمہیں ان کی باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھنا ہوگا۔ جاؤ اب آرام کرو۔ میڈم شکیلہ نے نصیحت کی اور دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ میں نے گہری سانس لی اور بستر پر لیٹ کر چھت کو گھورنے لگی۔ میرا روز کا معمول تھا کہ میں تہجد کے ٹائم اٹھتی تھی اور اپنے اللہ سے ملاقات کرتی۔ میں اپنے دل کی تمام باتیں، اپنا دکھ اور اپنی بے بسی اپنے اللہ کے سامنے رکھتی تھی۔ دارالامان کی باقی عورتیں غفلت کی نیند سو رہی ہوتی اور میں اندھیرے میں تنہا اپنے رب کو پکارتی تھی۔ لیکن ان راتوں میں سے ایک رات ایسی آئی جس نے میری پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ اس رات سردی بہت زیادہ تھی اور دارالامان کے کوریڈور میں گھپ اندھیرا تھا۔ محلے کا ٹرانسفارمر جل جانے کی وجہ سے لائٹ جا چکی تھی اور دارالامان کا جنریٹر بھی خراب پڑا تھا۔ میں حسب معمول تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی۔ میں نے وضو کیا اور اپنے کمرے کے کونے میں جے نماز بچھا لی۔ میں نے نیت باندھی ہی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کے بھاری قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے نماز توڑ دی۔ کون ہے وہاں؟ کون اندر آیا ہے؟ میں نے خوفزدہ آواز میں پوچھا اور پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش کی۔ میرے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی تھی اور پورا جسم کانپنے لگا تھا۔ کمرے کا دروازہ میں نے خود اندر سے بند کیا تھا، لیکن شاید کنڈی ٹھیک سے نہیں لگی تھی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔
اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید میرا وہم ہے یا کوئی بلی اندر آ گئی ہے۔ میں دوبارہ نیت باندھنے کے لیے مڑی، لیکن اندھیرے میں اچانک ایک مضبوط اور کھردرے ہاتھ نے میرے منہ پر سختی سے ایک بدبودار کپڑا رکھ دیا۔ کسی نے مجھے پیچھے سے دبوچ لیا تھا۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ خدا کے لیے مجھے مت مارو، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں نے کپڑے کے اندر سے چیخنے کی بھرپور کوشش کی۔ میرے ہاتھ پاؤں خوف سے سن ہو رہے تھے اور سانس گھٹ رہی تھی۔ اس شخص کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ اس درندے نے میری ایک نہ سنی۔ وہ کوئی انتہائی طاقتور مرد تھا۔ میں ایک ٹانگ سے معذور اور کمزور عورت اس کا مقابلہ کسی صورت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی بہت کوشش کی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر کاٹا، اسے دھکے دیے، اپنی پوری طاقت جمع کر کے اپنے ناخن اس کے بازوؤں پر گاڑ دیے، لیکن میں ناکام رہی۔ اس نے مجھے زمین پر پٹخ دیا۔ میں جو اللہ کی عبادت کے لیے اٹھی تھی، اسی پاکیزہ لمحے میں کسی نے میری عزت لوٹ لی اور مجھے نیم مردہ حالت میں فرش پر چھوڑ کر چلا گیا۔ اگلی صبح جب اجالا ہوا تو میں نے بمشکل خود کو گھسیٹ کر غسل خانے تک پہنچایا۔ پانی کے نیچے کھڑے ہو کر میں گھنٹوں روتی رہی۔ میں اپنے جسم پر لگے اس غلیظ داغ کو دھونا چاہتی تھی، لیکن یہ داغ پانی سے دھلنے والا نہیں تھا۔ میں نے اپنے جسم کو رگڑ رگڑ کر دھویا، لیکن وہ احساس نجاست دور نہیں ہو رہا تھا۔ سعدیہ، تمہاری آنکھیں اتنی سوجی کیوں ہیں؟ کیا رات بھر روتی رہی ہو؟ اور تمہارے چہرے پر یہ خراشیں کیسی ہیں؟ ناشتے کی میز پر روبینہ نے میرے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں تشویش تھی، لیکن مجھے اس کی ہمدردی زہر لگ رہی تھی۔ میں نے اپنا دوپٹہ مزید کھینچ کر چہرے کو چھپانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں، بس سر میں درد تھا، اس لیے رات کو سو نہیں سکی اور غسل خانے میں اندھیرے کی وجہ سے گر گئی تھی، جس سے چوٹ لگ گئی۔ میں نے نظریں چراتے ہوئے جھوٹ بولا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر سب کو بتا دوں کہ رات میرے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن میں ڈر گئی۔ تمہیں دھیان رکھنا چاہیے، معذور ہو کر بھی لاپرواہی کرتی ہو، شبانہ نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔ میں خاموشی سے سوکھی روٹی کے ٹکڑے توڑتے ہوئی، مجھے ایک نوالہ بھی نہیں نگلا جا رہا تھا۔ اپنی عزت بچانے کے لیے میں خاموش رہی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے یہ بات بتائی تو معاشرہ مجھے ہی قصوروار ٹھہرائے گا۔ لوگ کہیں گے کہ دارالامان میں رہنے والی عورتیں ہوتی ہی بد کردار ہیں۔ میڈم شکیلہ مجھ پر یقین کرنے کی بجائے الٹا مجھے ہی یہاں سے نکال دیں گی اور میں سڑک پر آ جاؤں گی۔ میں نے یہ سوچ کر خون کے گھونٹ پی لیے اور اپنے اندر سلگنے لگی۔ یا اللہ، تو جانتا ہے میں بے گناہ ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، مجھے اس ظلم کی سزا مت دینا۔ میرے مولا مجھے موت دی دے۔ میں ہر نماز کے بعد رو رو کر اپنے اللہ سے معافیا مانگتی اور التجا کرتی۔ میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ مجھے اپنا سایہ بھی برا لگنے لگا تھا۔ میں شیشے میں اپنی شکل دیکھنے سے کترانے لگی۔ دن گزرتے گئے، میں نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ کھانے پینے کی روٹین بھی خراب ہو چکی تھی، لیکن ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ میری طبیعت شدید خراب ہونے لگی۔ مجھے صبح اٹھتے ہی چکر آتے اور الٹیاں لگ جاتی۔ مجھے کسی بھی کھانے کی خوشبو سے ابکائیاں آنے لگی اور جسم ٹوٹنے لگا۔ تمہاری حالت ٹھیک نہیں لگ رہی سعدیہ، تم پچھلے کئی دنوں سے کچھ کھا بھی نہیں رہی، تمہیں دارالامان کی ڈسپنسری چلنا چاہیے۔ ایک دن میڈم شکیلہ نے مجھے مسلسل کیا کرتے دیکھ کر سختی سے کہا۔ ان کے چہرے پر میرے لیے پریشانی نمایاں تھی۔ انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بخار سے تپ رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا میڈم، بس معدے میں کچھ خرابی ہے، میں دوائی کھا لوں گی اور ٹھیک ہو جاؤں گی، مجھے ڈسپنسری نہیں جانا۔ میں نے نکاہت سے جواب دیا اور بیڈ پر گر پڑی۔ میرا پورا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا اور مجھ میں کھڑے ہونے کی سکت نہیں تھی۔ مجھے اندر ہی اندر ایک انجانا خوف کھا رہا تھا۔ کوئی بحث نہیں سعدیہ، روبینہ اسے پکڑو اور ڈسپنسری لے کر جاؤ، اگر اسے کچھ ہو گیا تو اوپر جواب دینا مجھے پڑے گا۔ میڈم شکیلہ نے کڑکدار آواز میں حکم دیا۔ میں بے بسی سے روبینہ کے سہارے کھڑی ہوئی اور ہم دونوں ڈسپنسری کی طرف چل پڑے۔ وہاں موجود لیڈی ڈاکٹر نائلہ نے میرا تفصیلی چیک اپ کیا۔ اس نے مجھ سے کچھ سوالات پوچھے جن کے جواب دیتے ہوئے میری جان نکل رہی تھی۔ اس نے میری نبض چیک کی، بلڈ پریشر دیکھا اور پھر ایک نرس کو میرا بلڈ ٹیسٹ کرنے کا کہا۔ خون کا نمونہ دے کر باہر انتظار کرو، آدھے گھنٹے میں رپورٹ آ جائے گی، ڈاکٹر نائلہ نے سرد لہجے میں کہا اور دوسری مریضہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں باہر بینچ پر بیٹھی اللہ اللہ کا ورد کر رہی تھی۔ میرا دل کسی برے سانحے کی خبر دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے اندر بلایا گیا۔
डॉक्टर नाइला का चेहरा इंतहाई संजीदा और आंखों में गुस्सा था। सादिया बीबी, आपकी टेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है और आप हामिला हैं, डॉक्टर ने स्पाट और करख्त लहजे में कहा। वो बम मेरे सर पर फोड़ दिया। उसके अल्फाज सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई और मेरे कानों में साएं साएं होने लगी। ये आप क्या कह रही हैं? ये कैसे मुमकिन है? ये झूठ है, ये रिपोर्ट गलत है। मैं पागलों की तरह चीखी और अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। मेरा जिस्म बैत के पत्ते की तरह कांप रहा था और मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब उबल पड़ा था। रिपोर्ट झूठ नहीं बोलती लड़की, तुम 2 महीने की हामला हो। अब ये तुम बेहतर जानती हो कि ये बच्चा किसका है। यहाँ दारुल अमान में बैठकर तुम जैसी औरतें यही गुल खिलाती हैं। डॉक्टर नायला ने हकारत भरी नजरों से मुझे देखा और फाइल मेज पर पटक दी। उसकी नजरों में मौजूद कराहत ने मेरे वजूद को छलनी कर दिया। मैंने वजाहत देने की कोशिश की लेकिन अल्फाज मेरे हलक में फंस गए। मैं डिस्पेंसरी से निकलकर सीधा अपने कमरे में आई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं फर्श पर गिरकर टूट कर रोई थी। मेरे शौहर ने मुझे सिर्फ इसलिए तलाक दे दी थी कि मैं उसे वारिस नहीं दे सकी थी, और आज जब मैं लावारिस थी, बेआसरा थी, कटी हुई टांग के साथ मोहताज थी, तो मेरे पेट में एक नाजायज़ बच्चा पल रहा था। ये किसका गुनाह है जो मेरे पेट में पल रहा है? या अल्लाह, ये तूने मेरे कैसा इम्तिहान लिया है? मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया था जिसकी इतनी भयानक सज़ा मुझे मिल रही है? मैंने आसमान की तरफ मुंह करके दहाई दी। मैंने रो रो कर अपनी आंखें सुजा ली थी। मैंने तहज्जुद के मुसल्ले पर अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होते हुए अपनी इज्जत गंवाई थी। ये बच्चा मेरी पाकीज़गी पर एक बदतरीन दाग था। मैं इसे ज़ाया करवा दूंगी। मैं इस खलीस खून को अपने वजूद का हिस्सा नहीं बनने दूंगी। मैं किसी हराम की औलाद को जन्म नहीं दे सकती। मैंने अपने पेट पर हाथ मारते हुए एक हतमी फैसला किया। मेरी आंखों में एक अजीब सी वहशत थी। मैंने तय कर लिया था कि मैं कल ही यहाँ से किसी बहाने निकलकर किसी प्राइवेट क्लिनिक जाकर अस्कात हमल करवा लूंगी, चाहे उसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। रात बहुत मुश्किल से गुजरी। मैं सारी रात करवटें बदलती रही। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मेरा अल्लाह जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ। मैंने जानबूझकर ये गुनाह नहीं किया। मैंने ये इरादा ही किया था कि सुबह होते ही मैं इस बच्चे को ज़ाया करवा दूंगी। मैं मैडम शकीला से झूठ बोलूंगी कि मुझे अस्पताल जाना है और सीधा किसी दाई या क्लिनिक का रुख करूंगी। फजर की अजान के वक्त थकावट और रोने की वजह से मेरी आंख लग गई। जब मैं सोकर उठी तो कमरे में धूप आ चुकी थी। मैंने उठने की कोशिश की लेकिन मेरी नज़र अपने सरहाने रखी एक छोटी सी तह की हुई पर्ची पर पड़ी। ये पर्ची यहाँ कहाँ से आई? रात तो यहाँ कुछ नहीं था। मैंने हैरत से पर्ची उठाते हुए खुद से सवाल किया। मेरे कमरे का दरवाज़ा रात से अंदर से लॉक था। कुंडी मजबूती से लगी हुई थी। कोई भी शख्स अंदर नहीं आ सकता था। खिड़कियां भी बंद थीं। मैंने कांपते हाथों से वो पर्ची खोली। उस पर सुर्ख स्याही से मोटे हरूफ में कुछ अल्फाज लिखे थे। जैसे मैंने वो अल्फाज पढ़े, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और मेरे दिल की धड़कन रुकने लगी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उस पर्ची पर वाज़ेह अल्फाज में लिखा था, बच्चे को लाजमी जन्म देना। अगर तुमने बच्चा ज़ाया कर दिया तो अच्छा नहीं होगा। कुदरत का करिश्मा देखना। कौन है जो ये सब जानता है? ये किसने लिखा है? कौन मेरे कमरे में आया था? मैं जोर जोर से हाँफने लगी और खौफ के मारे मेरे हाथ से पर्ची छूट कर नीचे गिर गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। कोई मेरे इरादे से मुकम्मल तौर पर वाकिफ था। कोई ऐसा था जो मुझ पर और मेरी सोचों पर हर वक्त नजर रखे हुए था। मैं खौफ के मारे पसीने में शराबोर हो चुकी थी। कमरे की बंद दीवारें मुझे अपने ऊपर गिरती हुई महसूस हो रही थी। मैंने जल्दी से पर्ची को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। मेरा दिल किसी डरे हुए परिंदे की तरह सीने में फड़फड़ा रहा था। उस पर्ची पर लिखे अल्फाज किसी धमकी से कम नहीं थे और साथ ही उसमें एक अजीब सा इसरार छुपा था, बच्चे को लाजमी जन्म देना वरना अच्छा नहीं होगा। ये अल्फाज मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगे। मैं जो कुछ देर पहले उस नाजायज़ वजूद को ख़त्म करने का हतमी फैसला कर चुकी थी, अब शदीद तज़ब्ज़ुब और खौफ का शिकार थी। मैंने डरते डरते कमरे के चारों तरफ देखा लेकिन वहां मेरे सिवा कोई नहीं था। सादिया, दरवाज़ा खोलो। तुमने आज का नाश्ता भी नहीं लिया? क्या अब तक तुम्हारी तबीयत संभली नहीं? मैडम शकीला ने मेरे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाते हुए कदरे ऊंची आवाज़ में पूछा। उनके लहजे में फ़िक्र से ज़्यादा दारुल अमान के असूलों की पाबंदी का रोब नुमाया था। मैं ठीक हूँ मैडम, बस कुछ थकावट है। मैं थोड़ी देर में बाहर आती हूँ।
میں نے جلدی سے پرچے کو اپنے دوپٹے کے پلو میں باندھتے ہوئے کھردری آواز میں جواب دیا۔ میری آواز میں ایک واضح کپکپاہٹ تھی جسے چھپانا میرے لیے تقریباً ناممکن ہو رہا تھا۔ جلدی باہر آؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے اور تمہارے میڈیکل رپورٹ کے بارے میں بھی پوچھنا ہے۔ میڈم شکیلہ نے دروازے کے باہر سے ہی سخت لہجے میں حکم دیا۔ ان کے قدموں کی آہٹ دور ہوتی گئی اور میں نے بے بسی سے اپنی کٹی ہوئی ٹانگ اور پھر اپنے پیٹ کو دیکھا۔ آخرکار ڈرتے ہوئے میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اس بچے کو جنم دوں گی۔ پرچی لکھنے والے نامعلوم شخص کا خوف اور قدرت کے کرشمے کا ذکر مجھے اسقاط حمل کے ارادے سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر چکا تھا۔ میں نے بساکیاں سنبھالی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ راہداری میں چلتے ہوئے مجھے محسوس ہو رہا تھا جسے ہر عورت کی نظریں میرے وجود کی آر پار ہو رہی ہوں۔ اب دارالامان میں تقریباً ادھر ادھر کی تمام عورتوں کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ میں حاملہ ہوں۔ سنیے میڈم شکیلہ، ہم اس بد کردار عورت کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے۔ اس نے دارالامان کو بدنام کر دیا ہے۔ روبینہ نے ناشتے کی میز پر سب کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز میں احتجاج کیا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے شدید نفرت اور حقارت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ہاں بالکل، یہ راتوں کو تہجد پڑھنے کا ناٹک کرتی تھی اور پیٹ میں حرام کا بچہ پال رکھا ہے۔ اسے فوراً یہاں سے نکالا جائے۔ شبانہ نے روبینہ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے زہر اگلنا شروع کیا۔ باقی عورتیں بھی آپس میں سرگوشیاں کرنے لگیں اور ہر کوئی مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں دل پر پتھر رکھ کر سب کچھ سنتی اور روتی رہی۔ میرے پاس اپنی صفائی میں پیش کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں تھا۔ میں انہیں کیسے بتاتی کہ میں بے گناہ ہوں اور میرے ساتھ رات کے اندھیرے میں زیادتی ہوئی ہے؟ خاموش ہو جاؤ، دارالامان کے فیصلے میں خود کروں گی۔ تم لوگ اپنے کام سے کام رکھو۔ میڈم شکیلہ نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے سب کو ڈانٹا، لیکن پھر میری طرف انتہائی سرد نظروں سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں بھی میرے لیے کوئی ہمدردی نہیں بچی تھی، بلکہ ایک کراہیت سے تھی۔ میڈم میرا یقین کریں، میں بے گناہ ہوں۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ میرے ساتھ زبردستی کی گئی ہے۔ میں نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑ کر ان سب کے سامنے سسکیوں کے درمیان التجا کی۔ میرے آنسو میرے گالوں پر تیزی سے بہہ رہے تھے، لیکن وہاں موجود کسی بھی دل میں میرے لیے رحم کا ایک قطرہ تک نہیں تھا۔ بس کرو سعدیہ، اپنی ان جھوٹی کہانیوں سے ہمیں بیوقوف مت بناؤ۔ تم جیسی عورتیں اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ایسے ہی بہانے تراشتی ہیں۔ میڈم شکیلہ نے بے رحمی سے میری بات کاٹ دی اور فیصلہ کن انداز میں بولی۔ ان کے تلخ الفاظ نے میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ آج کے بعد تم اپنے کمرے تک محدود رہو گی۔ کوئی عورت تم سے بات نہیں کرے گی اور نہ ہی تم کسی کے پاس جاؤ گے۔ میڈم شکیلہ نے مجھے تنہا کرنے کا حکم سنایا اور وہاں سے چلی گئی۔ میں اپنی بیساکھیوں کے سہارے کھڑی آنسو بہاتی رہی اور سب عورتیں مجھے حقارت سے دیکھتی ہوئی وہاں سے گزر گئیں۔ ایسے ہی تکلیف دہ دن گزرنے لگے۔ میں نے خود کو مکمل طور پر کمرے میں قید کر لیا تھا۔ میرا رابطہ صرف اللہ کی ذات سے تھا۔ میں مصلی پر بیٹھ کر گھنٹوں روتی اور اپنے رب سے شکوہ کرتی۔ میرے جسم میں آنے والی تبدیلیاں اب نمایاں ہونے لگی تھیں۔ میرا پیٹ واضح طور پر ابھر آیا تھا اور چلنا پھرنا مزید دشوار ہو گیا تھا۔ تمہارا پیٹ تو روز بروز پھولتا جا رہا ہے۔ لگتا ہے تمہارے گناہ کا بوجھ بہت بھاری ہے۔ ایک دن راہداری سے گزرتے ہوئے شبانہ نے مجھے دیکھ کر اونچی آواز میں طنز کیا۔ اس کی بات سن کر پاس کھڑی دوسری عورتیں بھی کہکے لگانے لگیں۔ میں نے سر جھکا لیا اور جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ ہر گزرتا دن میرے لیے ایک نئی اذیت لے کر آتا تھا۔ ایسے ہی 9 مہینے گزر گئے۔ 9 ماہ مکمل ہونے پر مجھے لگا کہ اب اس اذیت ناک دور کا اختتام ہونے والا ہے۔ میں نے اپنے طور پر درد ذہ اور ہسپتال جانے کی تیاری کر لی تھی۔ 9 مہینے پورے ہو چکے ہیں۔ اب تو اس گناہ کو دنیا میں آ جانا چاہیے۔ کیا اب بھی کوئی بہانہ باقی ہے؟ روبینہ نے میرے دروازے کے پاس سے گزرتے ہوئے طنزیہ آواز کسی۔ اس کے تانے میرے دل پر نشتر کی طرح لگتے تھے، لیکن میں تکلیف برداشت کرنے کی عادی ہو گئی تھی۔ میں رات بھر جاگتی رہی کہ شاید مجھے درد شروع ہو، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اگلی صبح، پھر اگلا ہفتہ اور پھر پورا 1 مہینہ مزید گزر گیا۔ 10 ماہ ہو چکے تھے، لیکن میرے ہاں بچے کی پیدائش نہ ہوئی۔ میں حیران تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے دائی کو بلوانے کی درخواست کی، لیکن میڈم شکیلہ نے کوئی توجہ نہیں دی۔ یہ کیسا بچہ ہے جو پیدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا؟ 10 مہینے گزر گئے ہیں، کہیں کوئی بلا تو نہیں پال رکھی تم نے اپنے اندر؟ شبانہ نے خوف اور کراہیت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ مجھ سے پوچھا۔ جب میں کچن سے پانی لینے نکلی تھی،
میں خود اس صورتحال سے انتہائی خوف زدہ تھی اور میرے پاس اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے جسم میں شدید درد رہتا ہے لیکن پیدائش کا کوئی وقت نہیں آ رہا۔ میں نے بمشکل اپنے آنسوں کو روکے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ میرا بھاری وجود میرے کٹے ہوئے پاؤں کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ 10 ماہ کے بعد 11 ماہ ہوئے، پھر 12 ماہ گزر گئے۔ پورا 1 سال بیت چکا تھا۔ دارالامان کی عورتوں کی طنزیہ باتیں اب خوف میں بدلتی جا رہی تھیں۔ وہ مجھ سے دور بھاگنے لگی تھی۔ انہیں لگنے لگا تھا کہ مجھ پر کوئی سایہ ہے یا میرے اندر کوئی شیطانی چیز پرورش پا رہی ہے۔ اس عورت کو یہاں سے نکالو میڈم شکیلہ، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے اور یہ ابھی تک حاملہ ہے۔ روبینہ نے میڈم شکیلہ کے دفتر میں جا کر باقاعدہ ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اس کے چہرے پر واضح خوف تھا اور وہ مجھ سے ایک عجیب سی وحشت محسوس کرنے لگی تھی۔ میں خود حیران ہوں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میڈیکل سائنس میں ایسا کبھی نہیں سنا کہ کوئی عورت 12 مہینے سے حاملہ ہو۔ میڈم شکیلہ نے پریشانی سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے کہا۔ ان کی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ دارالامان کی بدنامی کے ڈر سے مجھے کسی بڑے ہسپتال بھیجنے سے کتراتی تھیں۔ 12 ماہ کے بعد 13، 14 اور ایسے ہی پورے 15 ماہ گزر گئے۔ میرے ہاں بچے کا جنم نہ ہوا۔ میری حالت اب دیکھی نہ جاتی تھی۔ میرا جسم انتہائی کمزور اور پیٹ غیر معمولی حد تک بڑا ہو چکا تھا۔ مجھے سانس لینے میں شدید دشواری ہوتی تھی اور میں سارا دن بستر پر پڑی رہتی تھی۔ میرے اندر موجود وہ وجود نہ تو حرکت کرتا تھا اور نہ ہی کوئی تکلیف دیتا تھا، بس ایک بوجھ تھا جو روز بروز بڑھ رہا تھا۔ 15 مہینے گزر گئے ہیں میڈم شکیلہ، خدا نہ مجھے کسی ہسپتال لے چلیں۔ میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتی، میری جان نکل رہی ہے۔ میں نے درد اور تکلیف سے کراتے ہوئے میڈم شکیلہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منت کی۔ میرا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا تھا اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ، میں ایمبولینس منگواتی ہوں۔ اب یہ معاملہ دارالامان میں چھپا کر نہیں رکھا جا سکتا۔ میڈم شکیلہ نے آخرکار ہار مانتے ہوئے ایمبولینس کو کال کر دی۔ ان کے چہرے پر بھی اب ایک پرسرار خوف طاری ہو چکا تھا اور وہ مجھ سے نظریں چرانے لگی تھی۔ جب مجھے اسٹریچر پر ڈال کر ایمبولینس میں رکھا گیا تو دارالامان کی تمام عورتیں دور کھڑی مجھے دیکھ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں طنز کی جگہ اب ایک عجیب سی دہشت تھی۔ میں گھبراتی ہوئی ہاسپٹل گئی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کی مدت 9 ماہ ہے، لیکن میرے 15 ماہ گزر چکے تھے۔ میرا ذہن معاف ہو چکا تھا اور مجھے وہ پرچی یاد آنے لگی جس پر لکھا تھا کہ قدرت کا کرشمہ دیکھنا۔ مریضہ کی حالت بہت غیر معمولی ہے۔ ان کی ہسٹری کیا ہے؟ ایمرجنسی میں موجود ڈیوٹی ڈاکٹر نے مجھے دیکھتے ہی میڈم شکیلہ سے جلدی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے میرا پیٹ چیک کیا تو اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ دارالامان کی رہائشی ہے اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ پچھلے 15 مہینوں سے حاملہ ہے۔ میڈم شکیلہ نے ہچکچاتے ہوئے حقیقت بیان کی۔ میڈم شکیلہ کی بات سنتے ہی ڈاکٹر کے ہاتھ رک گئے اور اس نے مجھے یوں دیکھا جیسے میں کوئی خلائی مخلوق ہوں۔ 15 مہینے؟ یہ ناممکن ہے۔ آپ لوگ مذاق کر رہے ہیں؟ ایسا کوئی کیس آج تک میڈیکل ہسٹری میں نہیں آیا۔ ڈاکٹر نے غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ میڈم شکیلہ کو جھڑکتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں واضح بے یقینی تھی اور وہ اس بات کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ یہ سچ ہے ڈاکٹر صاحب، آپ چاہیں تو میرے سارے ٹیسٹ کروا لیں۔ میں 15 ماہ سے اس بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہوں، پلیز مجھے اس اذیت سے نکالیں۔ میں نے روتے ہوئے بمشکل اپنے کانپتے ہونٹوں سے جواب دیا۔ میرا سارا جسم بستر پر پڑا بے جان محسوس ہو رہا تھا اور میں اس نامعلوم کرشمے کو دیکھنے کے لیے اب ذہنی طور پر تیار ہونے لگی تھی۔ اس کا فوراً الٹرا ساؤنڈ کرو اور تمام سینئر ڈاکٹرز کو ایمرجنسی کال پر بلاؤ۔ یہ کیس بہت عجیب اور پیچیدہ لگ رہا ہے۔ ڈیوٹی ڈاکٹر نے اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے نرس کو ہدایت دی۔ اس کے لہجے میں اب غصے کی جگہ مکمل حیرت اور تجسس ابھر چکا تھا۔ مجھے الٹرا ساؤنڈ روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نرس نے میرے پیٹ پر ٹھنڈا جل لگایا اور ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کی مشین کا پروب میرے پیٹ پر رکھا۔ مشین کی سکرین آن ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، کیا بچہ زندہ ہے یا اندر ہی ختم ہو چکا ہے؟ 15 ماہ بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ میڈم شکیلہ نے ڈرتے ڈرتے ڈاکٹر سے سوال کیا، جو سکرین کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ اس کمرے کی سرد ہوا مجھے اندر تک کاٹ رہی تھی۔
اور میری نظریں ڈاکٹر کے چہرے پر جمی تھیں۔ ڈاکٹر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بت بن کر اسکرین کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں اور ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ انہوں نے مشین کا پراپ میرے پیٹ سے ہٹایا اور پیچھے کی طرف لڑکھڑائے۔ اگلے ہی لمحے ڈاکٹر زیدی اور ہسپتال کی پوری ٹیم زمین پر میرے قدموں میں گھٹنوں کے بل گر پڑی اور مجھ سے معافیا مانگنے لگے۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کچھ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ ہمیں معاف کر دیں سعدیہ بی بی، ہم نے آپ کو ایک عام مریضہ سمجھا اور آپ پر شک کیا۔ ڈاکٹر زیدی نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے انتہائی لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی عقیدت اور گہری ندامت تھی جس نے مجھے شدید الجھن میں ڈال دیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ لوگ میرے قدموں میں کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ مجھے صاف بتائیں، میرے بچے کو کیا ہوا ہے؟ میں نے بیڈ پر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ میرا دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا اور مجھے اپنا آخری وقت بالکل قریب محسوس ہونے لگا تھا۔ ہم جانتے ہیں تم بے قصور ہو، تم کوئی عام عورت نہیں ہو بلکہ بہت خاص ہو، لیڈی ڈاکٹر نائلہ نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھامتے ہوئے روحان سی آواز میں کہا۔ اس کے چہرے پر وہی خوف اور حیرت تھی جو کچھ دیر پہلے تک حقارت میں بدلی ہوئی تھی۔ تو پھر مجھے حقیقت کیوں نہیں بتاتے؟ میری پریشانی میں کیوں اضافہ کر رہے ہیں؟ میں نے جھنجھلاہٹ اور تکلیف سے کراہتے ہوئے لگ بھگ چیختے ہوئے کہا۔ میری برداشت ختم ہو رہی تھی اور پیٹ کا بھاری بوجھ میری جان نکال رہا تھا۔ تمہاری الٹرا ساؤنڈ رپورٹ میں تمہاری پریگنینسی کے پورے 15 ماہ آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک تمہارا بچہ پیدا نہیں ہوا۔ ڈاکٹر زیدی نے فرش سے اٹھتے ہوئے ایک ناقابل یقین سچائی میرے سامنے رکھی۔ ان کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا اور وہ بار بار اسکرین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بچہ 15 ماہ تک کیسے پیٹ میں رہ سکتا ہے اور زندہ کیسے ہے؟ میں نے حیرت کے شدید جھٹکے کے ساتھ ان سے سوال کیا۔ میرے ذہن میں وہ پر اسٹار پرچی گھومنے لگی جس پر قدرت کا کرشمہ دیکھنے کی بات لکھی تھی۔ یہی تو قدرت کا کرشمہ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ بچے کی گروتھ بہت سلو ہے۔ ڈاکٹر نائلہ نے اسکرین پر انگلی رکھتے ہوئے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کی آواز میں ایک سنسنی خیز گونج تھی جو پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ لیکن کیا وہ نارمل ہے؟ کیا اسے کوئی بیماری تو نہیں لگ گئی؟ میں نے ممتا کے خوف میں مبتلا ہو کر بےتابی سے پوچھا۔ میرا پورا جسم بیت کے پتے کی طرح کانپ رہا تھا اور سانس اکھڑ رہی تھی۔ اسے کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن اس کے دل سے دھڑکن کی جگہ روشنی پھوٹ رہی ہے۔ ڈاکٹر زیدی نے گہرا سانس لیتے ہوئے وہ حقیقت بیان کی جس نے سب کو گنگ کر دیا تھا۔ یہ سب سنتے ہی میں گھبرانے لگی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ روشنی؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی انسان کے دل سے روشنی کیسے نکل سکتی ہے؟ میں نے اپنا سر پکڑ لیا کیونکہ میرا دماغ یہ سب تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ میرے اندر ایک طوفان برپا تھا، لیکن تمام لوگ جو مجھے غلط سمجھ رہے تھے شاید ان کے لیے ایک بہت بڑا جواب تھا یہ سب کچھ۔ اسی وقت میڈم شکیلہ اور دارالامان کی باقی عورتیں جو باہر کھڑی تھیں انہیں اندر بلایا گیا۔ ڈاکٹر زیدی نے انہیں الٹرا ساؤنڈ کی اسکرین دکھائی اور پوری صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ کیسا معجزہ ہے؟ ہم تو اسے گناہ گار اور بدکردار عورت سمجھ کر طعنے دیتے رہے۔ میڈم شکیلہ نے اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ان کے چہرے پر شرمندگی کے گہرے سائے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مجھے معاف کر دو سعدیہ، میں نے تم پر بہتان لگایا اور تمہیں ہمیشہ ذلیل کیا۔ روبینہ نے آگے بڑھ کر میرے کٹے ہوئے پاؤں کو چھوتے ہوئے زاروں قطار روتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں موجود شدید نفرت اب بھی گہری عقیدت اور خوف میں تبدیل ہو چکی تھی۔ 15 ماہ کے طویل صبر آزما اور اذیت ناک انتظار کے بعد آخرکار میرے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا۔ لیبر روم میں موجود ہر شخص کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ دنیا جہان کے بچوں سے بالکل الگ بچہ تھا۔ اس کی جلد چمکدار تھی اور اس کے سینے کے بائیں حصے سے جہاں دل ہوتا ہے وہاں بھی ایک مدھم ٹھنڈی اور پرسکون روشنی پھوٹتی تھی۔ سبحان اللہ، یہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ میں نے اپنی پوری میڈیکل کیریئر میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ ڈاکٹر زیدی نے اس نورانی بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہوئے بے ساختہ پکارا۔ ڈاکٹر بھی یہ سب کچھ دیکھ کر انتہائی حیران تھے اور سب کہہ رہے تھے یہ ایک معجزہ ہے۔ میرا بچہ مجھے دے، میں اپنے نور کو اپنے سینے سے لگانا چاہتی ہوں۔ میں نے روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے اور التجا کی۔ میرے سینے میں ممتا کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا تھا اور میرے تمام دکھ درد اس روشنی کو دیکھ کر ختم ہو گئے تھے۔ اس واقعے کی خبر ہسپتال سے نکل کر پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔
دارالامان کے مالک کو بلایا گیا تو اس کو اس سارے معاملے کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا۔ ان کا نام ہاشم تھا اور وہ ایک انتہائی باوقار اور اصول پسند انسان تھے۔ وہ ہسپتال آئے اور انہوں نے اس بچے کو اور مجھ سے ملاقات کی۔ یہ میرے ادارے پر ایک بدترین داغ ہے۔ میں اس غفلت پر آپ سے شرمندہ ہوں۔ ہاشم نے میرے بیڈ کے پاس کھڑے ہو کر اپنا سر جھکاتے انتہائی دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ ان کے لہجے میں سچی شرمندگی اور ایک ایماندار انسان کا دکھ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے صرف انصاف چاہیے۔ جس درندے نے میری عزت لوٹی اسے ہر صورت سامنے لایا جائے۔ میں نے اپنے بچے کو سینے سے لگاتے ایک مضبوط اور پرعزم لہجے میں مطالبہ کیا۔ اب میں وہ کمزور عورت نہیں رہی تھی۔ میرے اس معجزاتی بچے نے مجھے ایک انوکھی طاقت بخش دی تھی۔ میں اس معاملے کی تہ تک جاؤں گا سعدیہ بی بی۔ یہ میرا آپ سے پکا وعدہ ہے۔ ہاشم نے سختی سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے ایک حتمی فیصلہ سنایا۔ ان کی آنکھوں میں اس درندے کے لیے شدید غصہ تھا جس نے ان کی دارالامان کو ناپاک کیا تھا۔ دارالامان میں موجود تمام مردوں، چوکیداروں اور ڈرائیوروں، انتظامیہ کے لوگوں کا ڈی این اے کروایا گیا۔ ہاشم نے پولیس کو سختی سے ہدایت کی کہ تفتیش میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ کئی دن کی سخت تفتیش اور انتظار کے بعد آخرکار لیبارٹری سے ڈی این اے کی حتمی رپورٹ آ گئی۔ ہاشم وہ رپورٹ لے کر میرے پاس ہسپتال آئے۔ سعدیہ بی بی، مجرم پکڑا گیا ہے، لیکن یہ حقیقت میرے لیے کسی موت سے کم نہیں۔ ہاشم نے کانپتے ہاتھوں سے وہ رپورٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے بوجھل آواز میں کہا۔ ان کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا اور ان کی آنکھوں میں شدید تکلیف اور بے بسی کے آنسو تھے۔ کون ہے وہ شخص جس نے میری زندگی تباہ کی؟ مجھے فوراً اس کا نام بتائیں۔ میں نے بےتابی سے وہ رپورٹ ان کے ہاتھ سے چھینتے ہوئے غصے سے کہا۔ میرا خون کھولنے لگا تھا۔ میرا دل انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ درندہ کوئی اور نہیں، میرا اپنا چھوٹا بھائی وقاص ہے۔ اس رات وہ نشے کی حالت میں دیوار پھاند کر اندر آیا تھا۔ ہاشم نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور بچوں کی طرح رونے لگے۔ اس دارالامان کے مالک کے بھائی کا ڈی این اے میچ ہو گیا تھا اور یہ انکشاف سب کے لیے لرزہ خیز تھا۔ میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گی، چاہے وہ آپ کا اپنا خون ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے رپورٹ کو مٹھی میں بھیجتے انتہائی سرد اور شفاف لہجے میں اعلان کیا۔ میں نے اس کے خلاف مکمل کارروائی کروائی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جو کچھ دارالامان میں میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور عورت کے ساتھ ہو، کیونکہ اکثر دارالامان میں عورتوں کی مجبوری اور بے بسی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ان کے ساتھ درندگی کی جاتی ہے۔ ہاشم نے بھی اپنے بھائی کی کوئی حمایت نہیں کی اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اب وہ تمام لوگ جو مجھے قصوروار ٹھہراتے تھے اور مجھ پر تہمتیں لگاتے تھے مجھے ایک اللہ والی عورت سمجھنے لگے۔ اس پر اسٹار واقعے اور بچے کی پیدائش کی حقیقت جاننے کے لیے شہر کے ایک انتہائی پڑھے لکھے اور معزز عالم کو ہسپتال بلایا گیا۔ عالم صاحب نے کمرے میں داخل ہو کر اس نورانی بچے کو دیکھا۔ عالم صاحب، کیا یہ کوئی جادو ہے یا قدرت کا کوئی پوشیدہ اشارہ؟ اس بچے کے دل سے یہ روشنی کیوں نکلتی ہے؟ ڈاکٹر زیدی نے عالم صاحب سے انتہائی ادب اور تجسس کے ساتھ سوال کیا۔ عالم صاحب نے بچے کو اپنے گود میں لیا اور اس کے پرنور چہرے کو بہت غور اور مسکراہٹ سے دیکھا۔ یہ عورت انتہائی نیک اور تہجد گزار تھی۔ اس کے ساتھ عین اللہ کی عبادت کے وقت زیادتی ہوئی۔ عالم صاحب نے پورے کمرے میں ایک نظر ڈالتے انتہائی پرسکون اور دھیمی آواز میں وضاحت کی۔ ان کی باتیں سن کر کمرے میں موجود ہر شخص، خاص طور پر میڈم شکیلہ اور روبینہ کے سر شرم سے جھک گئے۔ اللہ نے میری پاکیزگی پر پردہ کیوں نہیں ڈالا؟ مجھے اتنی طویل اذیت سے کیوں گزارا؟ میں نے روتے ہوئے عالم صاحب سے اپنے دل کا وہ بوجھ بیان کیا جو مجھے اندر سے کھا رہا تھا۔ میری آنکھوں سے شکوے اور درد کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تمہاری پاکیزگی بتانے اور تمہارا رتبہ بلند کرنے کے لیے تمہارے ہاں ایسے بچے کو جنم دیا ہے۔ عالم صاحب نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے میرے شکوے کا جواب دیا۔ ان کی آواز میں گہرا روحانی سکون تھا جس نے میرے دل کے تمام زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ یہ روشنی کیسی ہے جو اس کے دل سے پھوٹتی ہے؟ کیا یہ اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچائے گیا؟ ہاشم نے عالم صاحب سے اس عجیب و غریب معجزے کی سائنسی اور روحانی حقیقت جاننا چاہی۔ اس کے چہرے پر بھی اس بچے کے لیے گہری عقیدت نمایاں ہو چکی تھی۔ یہ بچہ جہاں جائے گا خوشیاں ہی خوشیاں بکھیرے گا۔ یہ روشنی اس کی روحانی طاقت کی علامت ہے۔ عالم صاحب نے بچے کا ماتھا چومتے ہوئے انتہائی پر اعتماد لہجے میں اعلان کیا۔ یہ سن کر میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا اور میرے بچے نے مسکرا کر مجھے دیکھا۔
یہ بچہ نہ صرف اس عورت کے لیے خوشحالی کی ضمانت ہے بلکہ اس کے قریب رہنے والا ہر انسان ہی خوش رہے گا۔ عالم صاحب نے بچے کو میرے حوالے کرتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ تھا، جس نے دنیا کو دکھا دیا تھا کہ سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی۔ جس نے میرے ساتھ غلط کیا اس کو اس کے کیے کی سخت ترین سزا ملی۔ عدالت نے وقاص کو اس کی درندگی پر کڑی سزا سنائی۔ دارالامان کے مالک ہاشم، جو کہ اس خبیث انسان کا بھائی تھا، وہ ایک دن پھولوں کا گلدستہ لے کر میرے پاس آئے۔ سعدیہ، میں جانتا ہوں میرے خون نے تمہیں وہ زخم دیا ہے جو شاید کبھی نہ بھر سکے۔ ہاشم نے میری طرف دیکھتے ہوئے انتہائی عاجزی اور شرمندگی سے بات کا آغاز کیا۔ اس کے لہجے میں اب بھی وہ پرانی ندامت باقی تھی، حالانکہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ آپ نے مجھے انصاف دلایا ہاشم صاحب، آپ کا اس گناہ میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا اور اپنے بچے کو سینے سے لگایا۔ میرے اندر کا سارا غصہ اور تلخی اب اس بچے کی روشنی کے ساتھ پگھل چکی تھی۔ وہ میرے لیے شادی کا پیغام لے کر آیا اور کہا کہ میں اس بچے کو اپنا نام دے کر اپناؤں گا۔ ہاشم نے اچانک اور انتہائی سنجیدگی سے اپنے دل کی بات میرے سامنے رکھ دی۔ اس کی اس پیشکش پر میں حیرت زدہ رہ گئی اور میرے پاس کہنے کو کوئی الفاظ نہیں تھے۔ آپ کو مجھ جیسی ایک ٹانگ سے معذور اور طلاق یافتہ عورت سے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے جھجکتے ہوئے اور اپنے کٹے ہوئے پاؤں کی طرف دیکھتے ہوئے ان سے سوال کیا۔ میرا ٹوٹا ہوا اعتماد مجھے کسی نئے رشتے میں بندھنے سے ڈرا رہا تھا۔ یہ میری خوش قسمتی ہوگی کہ میں ایک اللہ والی عورت کا شریک حیات بنوں۔ مجھے اپنی خدمت کا موقع دیں۔ ہاشم نے انتہائی سچائی اور محبت سے التجا کی، جس میں کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ دارالامان کی تمام عورتوں اور میڈم شکیلہ نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا کہ مجھے یہ رشتہ قبول کر لینا چاہیے۔ تمام لوگوں کے کہنے پر میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اس نے اپنا ہر وعدہ سچا ثابت کیا۔ ہاشم نے نہ صرف مجھے عزت دی بلکہ میرے بیٹے کو بھی اپنا خونی رشتہ سمجھ کر اپنایا۔ میں اسی دارالامان کی مالک ہوں، لیکن اب میں پورا خیال رکھتی ہوں کہ دارالامان میں ہر عورت مکمل طور پر محفوظ ہو۔ میں نے وہاں کے قوانین سخت کر دیے ہیں تاکہ کسی عورت کے ساتھ وہ زیادتی نہ ہو جو میرے ساتھ ہوئی تھی۔ میں راتوں کو خود دارالامان کا چکر لگاتی ہوں، لیکن اس زیادتی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑا انعام دیا تھا۔ میرا بیٹا آج بھی وہ اللہ کا ایک نیک بندہ ہے جس سے لوگ دور دور سے آ کر دعائیں کرواتے ہیں۔ اس کے دل کی روشنی آج بھی بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور وہ کسی کی نیکی کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔